बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। नए सूबों के लिए या सूबों की तकसीम के लिए शतरंज जो है वो बड़े चाव के साथ बिछाई गई। वसात के ऊपर मोहरे भी सेट कर दिए गए, उनका किरदार जो है वो भी मुतय्यन कर दिया गया, बता दिया गया जनाब आपने ये करना है, यानी चालें जो हैं वो सेट कर दी गई। लेकिन अब ताज़ा तरीन खबर जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि जनाब एक मोहरा जो है ना वो खिसक गया है अपनी जगह से, या ये भी कह सकते हैं वो अड़ गया है। अच्छा, ये क्या मामला है, ये आपके सामने रखूँगा इसकी तफसीलात। और दूसरा, जुडिशल कमीशन ने 20 और 21 जुलाई को 4 हाई कोर्ट्स के लिए 19 नए जजों के तकर्रर की जो मंजूरी दी थी उसकी समरी ऐवान सदर में पड़ी हुई है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने अभी तक उसकी मंजूरी नहीं दी और मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गया है। एक साहब जो हैं उन्होंने दरख्वास्त दे दी है वहाँ के जनाब सदर ममलकत। 2 मामला थे ना जुडिशल कमीशन ने जिनकी मंजूरी दी थी, एक तो नए जो जजेज़ हैं उनके तकर्रर की मंजूरी दी थी। एडिशनल जज 1 साल के लिए होते हैं, उसके बाद उनकी कन्फर्मेशन का मरहला होता है। और कुछ जजेज़ थे जो एडिशनल जज थे मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के, उनको कन्फर्म करने की या मुस्तकिल करने की मंजूरी दी गई थी। और वो दोनों समरियाँ जो हैं वो ऐवान सदर में पड़ी हुई हैं। वैसे सुनने में तो ये भी है कि तीसरी समरी भी पड़ी हुई है, वो भी जजों से ही मुतल्लक है। वो जजों की तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लक, जैसे हर साल जो है जो बजट में जब इजाफा होता है आम मुलाजमिन की तनख्वाहों में, तो वो जजेस जो हैं उनका एक अलग तरीक़ाकार है, कानून के तहत जनाब वो समरी जाती है सदर मुमलकत के पास और फिर उसकी मंजूरी के बाद जजों की तनख्वाहों में इजाफा होता है। तो बाज़ का तो ये मामला दिसंबर तक चला जाता है जजों के वो मैं तनख्वाहों की जो बात कर रहा हूँ। तो एक सुनने में जा रहा है कि वो वाली समरी भी सदर साहब जो है जनाब दबा कर बैठे हुए हैं। और गुस्सा क्या है, गुस्सा यही है कि जनाब जो उनके बंदे ने फ़रूक एच नाइक ने जहाँ सदर साहब की वो उनकी मशावरत के साथ ही उन्होंने कुछ नाम दिए होंगे ना सिंध हाई कोर्ट के लिए, तो उनकी वो जुडिशल कमीशन ने मंजूरी नहीं दी कि ये नाम जो जजेस के अलावा चीफ जस्टिस साहबान के अलावा जो जुडिशल कमीशन ने नंबर वो दिए थे ना नाम, तो उनकी मंजूरी इस दफ़ा कम ही हुई है, बल्कि ना होने के बराबर वो हुआ। तो वो जनाब शायद सदर साहब को यही इस पर गुस्सा होगा या क्या होगा, बहरहाल वो दबा के बैठे। अब चले गए जनाब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या हुक्म जारी कर सकता है? पहली बात तो ये है कि जो हमारा आइन का आर्टिकल 248 है ना, वो ये कहता है कि जनाब जो सदर हैं उनके फ़राइज़ मनसबी के हवाले से, अपने फ़राइज़ मनसबी के हवाले से वो किसी अदालत को जवाबदेह नहीं है। एक बात ये है। इसमें वैसे वज़ीर आज़म और गवर्नर और वज़रा वो भी शामिल होते हैं कि जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे उसके हवाले से वो अदालत को। और उसमें ये भी लिख दिया गया कि अदालती फ़ैसले कोई भी हों, माजी में अगर फैसले होते भी रहे, अदालतों ने ये कह भी दिया कि नहीं जी जवाबदेह हैं, तो वो उसमें ये लिख दिया गया है कि जनाब नहीं वो जवाबदेह नहीं। और दूसरी बात यह कि अगर ये अदालत, पहली बात तो ये है कि सदर को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मेरे नॉलेज के मुताबिक। और जो जजमेंट्स हैं माजी की उनके हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा जनाब अदालतें ये करती हैं कि सदर से वो कहती हैं, जब सदर से तवक्को का इज़हार किया जा रहा है कि वो ये काम कर देंगे, तवक्को और आर्डर या डायरेक्शन में फ़र्क होता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि सदर को फरीक भी नहीं बनाया जा सकता और उनके सेक्रेटरी के ज़रिए फरीक बनाया जाता है, जवाब मांगा जाता है। और फिर जो डायरेक्शन अगर दे भी दे, फ़र्ज़ कर लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरेक्शन भी दे दे कि जनाब जी आप ये इसके ऊपर फौरी तौर पर दस्तखत करें, आप तो एक डाक खाना है वगैरह वगैरह जो भी ऑब्जर्वेशन देनी है, उसके बाद वो जो हुक्म जारी कर दिया जाए कि सदर मुमलकत जनाब इस समरी के ऊपर साइन कर दें, तो उसके बाद क्या होगा? सदर फिर भी ना माने बात, तो फिर क्या होगा? फिर यही होता है ना आमतौर के ऊपर, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हुआ था, वो नहीं बात मान रहे थे, वो ख़त लिखना था उन्होंने, तो वो फिर उनको तो ही अदालत की कार्रवाई भी जनाब उनके खिलाफ हुई। और टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट जो है ताबरखास्त अदालत, उनको सज़ा दी गई थी और वो नाहल हो गए थे, तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अब ये है कि जो 27वीं आईनी तरमीम है उसमें जो सदर मुमलकत हैं, ये हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो सब आर्टिकल 2 है 248 का, वो ये कहता है कि जनाब सदर के ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो ही नहीं सकती। ये पहले भी था
کہ جب وہ صدر ہیں، جب تک وہ صدر ہے یا کوئی گورنر ہے، ان کے خلاف جو کرمنل پروسیڈنگ ہے نا، فوجداری کارروائی، وہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس میں تو جناب یہ کر دیا گیا ہے کہ جناب صدر کے خلاف تا حیات جب تک وہ زندہ ہے کوئی بھی جرم کر لیں قابل دستاندازی پولیس، تو جناب ان کے خلاف فوجداری کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ کہ اگر وہ نہیں مانتے عدالت کا حکم تو کوئی ان کا وہ کہتے ہیں نا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، یہ والا معاملہ بن گیا۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ جناب صدر کو کبھی بھی زندگی میں وہ صدارت اس کی چلے جائے لیکن صدر رہا ہو تو اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ہیں جناب صدر صاحب کا جناب پروٹوکول، اور جو کہہ لیجیے آئین میں دیا گیا استثناء کہ وہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہو کیا سکتا ہے زیادہ زیادہ؟ پہلی بات تو یہ پہلے تو اس کے قابل سماعت ہونے کے اوپر ہی سوالات میرا خیال ہے عدالت میں اٹھیں گے۔ وہ مسٹر جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب جو ہیں آج اس کی اسلام آباد میں سماعت کر رہے ہیں کہ جناب آپ بتائیں کہ ہم صدر کو کیسے ڈائریکشن دے سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ جناب نوٹس جاری ہو جائے گا، سیکرٹری کے ذریعے جواب مانگ لیا جائے گا، وزارت قانون سے جواب مانگ لیا جائے گا، جناب آپ کیا کہتے ہیں۔ اب اس میں جو معاملہ ہے، جو جوڈیشل کمیشن ہے انہوں نے نام ریکمینڈ کر دیے ہوئے ہیں، منظوری دے دی ہوئی ہے، تو وہ جوڈیشل کمیشن کے جو ارکان ہیں وہ بھی تو کچھ سوچ رہے ہوں گے نا، وہ بھی تو ظاہر ہے ان میں آئینی عدالت کے چیف جسٹس بھی ہیں، ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان بھی ہیں، اور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ بھی ہے، دیگر جج صاحبان بھی ہیں، تو ان کا بھی تو کوئی نقطہ نظر ہوگا نا۔ تو وہ ان کا نقطہ نظر جاننے کی میں نے کوشش کی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ مکمل اختیار جو ہے نا ججوں کی اپائنٹمنٹ کا، کنفرمیشن کا، یہ آئین نے اختیار مکمل طور پہ یہ دے دیا، ایکسکلوسیو اختیار ہے، وہ کہتے ہیں ایکسکلوسیو جوریڈکشن ہے ججوں کی تعیناتی اپائنٹمنٹ کی، وہ کہتے ہیں جناب جوڈیشل کمیشن کی ہماری جانی، اور باقی وہ کہتے ہیں اس کے بعد تو جو کارروائی ہے نا وہ منسٹریل کارروائی ہے، یعنی وہ وزارتی کارروائی ہے، اور صدر اس میں صرف ایک ڈاک خانہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں اس کا کردار۔ تو وہ اگر دبا کے بیٹھے بھی ہوئے ہیں، تو ویسے میری ایک صاحب کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار ابھی تو جو صدر کے پاس سمری روکے رکھنے کا اختیار ہے 15 دن کا، اس میں ابھی 2 دن باقی ہیں۔ تو یہ رات میری بات ہوئی تھی، تو اب تو تاریخ بدل گئی، اب تو 1 دن رہ گیا ان کے پاس، یعنی 7 اگست تک جو ہے ان کے پاس یہ ٹائم ہے۔ وہ کہتے ہیں 7 اگست کو دیکھیں گے پھر کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک وہ کہتے ہیں نا اڑیچ نے صدر نے پا دیتی ہوئی ہے نا، دسیا کہ میں ہیں بیٹھا۔ اور دوسرا جو ایک صاحب جو ہے انہوں نے مجھے فون کیا کافی غصے میں کہ یار یہ بلاول بھٹو زرداری نے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا جناب وہ ایک ویڈیو پیغام آپ نے نہیں سنا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو وفاقی حکومت ہے جناب اس کے وہ جانے کا وقت آ گیا ہے، اور پتہ نہیں گھڑی نے ٹک ٹاک شروع کر دی ہے، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تو بھائی میرے بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان کو میں نے سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ اگر میں سنجیدگی سے لیتا تو ضرور میں اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا تبصرہ جو دیتا۔ ویسے کل کے جو پروگرام ہے اپنا ولاگ ہے، اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جناب جو مسلم لیگ نون ہے اور اس کے جو اتحادی ہیں پیپلز پارٹی نکل بھی جائے تو ان کے پاس 169 سے زیادہ بلکہ 173 کے قریب، جبکہ حکومت بنانے کے لیے یا حکومت اس کے لیے 169 وہ چاہیے ہوتے ہیں ارکان اسمبلی کی حمایت، ایک قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں، تو ان کے پاس تو 170 بلکہ 173، میں اگر جمع تفریق اس کی کرتا ہوں تو 173 کے قریب ان کے لوگ اگر پیپلز پارٹی والے نکل بھی جائیں تو وہ میں اس کو اچھا یہ صرف نا یہ آپ دیکھیے گا، یہ جو کہتے ہیں نا دراڑیں پڑ گئیں اس میں مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں، پتہ نہیں آپ تلواریں کھینچ لی انہوں نے۔ یہ 10 تاریخ کو جب آخری مرحلہ جو ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کا وہ ختم ہو جائے گا تو پھر آپ ان کو اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھیں گے۔ اور ویسے بھی یہ جو ہے نا کمٹمنٹس، یہ جو پاور شیئرنگ کی کمٹمنٹس، اس کی جو ضمانتیں ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب نے دی ہوئی ہیں، بلاول بھٹو زرداری نے نہیں دی ہوئی۔ پر وہ آصف علی زرداری صاحب اگر ایسی بات کرتے ہیں تو ویسے بھی وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، پھر کچھ اور بات ہو سکتی ہے۔ اچھا باہر وہ بات اب ادھر چلے گئی،
وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ منسٹریل وہ جوڈیشل کمیشن والے ان کا خیال ہے کہ یہ صرف نا باقی ہماری منظوری کے بعد منسٹریل کارروائی رہ جاتی ہے۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ جناب وہ جو متعلقہ آرٹیکل 175 ہے یہ والا جو جوڈیشل کمیشن نے منظور کر کے بھیجنا ہوتا ہے صدر کو، نام شام جو چلے جاتے ہیں، تو وہ اس کی تشریح کر دیں کچھ اس قسم کی کہ جناب یہ مناسب وقت کے اندر جو ہے اس کی منظوری دینا چاہیے، اگر منظوری نہیں دیتے 7 دن کے اندر 8 دن کے اندر، ویسے تو وہ 15 دن والی بات ہے نا، تو یہ تصور کیا جائے گا جناب وہ منظور ہو گئی ہے، اور وہ جناب ڈائریکشن جاری کر دیں وزارت قانون کو کہ جناب آپ نوٹیفیکیشن کر دیں، اس طریقے سے نوٹیفیکیشن جاری۔ لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے عدلیہ کہ جناب صدر کے پاس اعتراض لگانے کا یا سمری واپس بھیجنے کا اختیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ جو ہے ہمارا خالصتاً یہ جوڈیشل کمیشن کا اختیار ہے۔ بہرحال اب 7 تاریخ کو کتنے دن رہ گئے ہیں نا، چند گھنٹے رہ گئے ہیں نا، تو پتہ چل جائے گا۔ اور وہ یہی کہہ رہے ہیں، میری یہ جس صاحب سے بات ہوئی انہوں نے یہی کہا کہ جناب پھر یہ تو ہم اس وقت دیکھیں گے جب ٹائم وہ ہے مکمل ہو چکا ہوگا۔ بہرحال جو عدلیہ کا موڈ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ جناب یہ صدر کا یہ اختیار ماننے کے لیے عدالتیں جو ہیں یہ تیار نہیں ہوں گی بادی نظر میں، جو میں نے سمیل کیا ہے، تو وہ کہ جناب صدر جو ہے وہ اعتراض لگا سکتا ہے اور دوبارہ غور کرنا پڑے گا جوڈیشل کمیشن کو، وہ ایسا کوئی فیصلہ جو ہے وہ ایسا کوئی اقدام جو ہے اس کو عدلیہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسرا جو میں یہ عرض کر رہا تھا جناب یہ جو صوبوں والا ایشو ہے، وہ ویسے وہ محسن نقوی صاحب نے باضابطہ طور پہ یعنی سرکاری طور پہ وہ جو میں نے اپنے ولاگ میں بات کی تھی کہ انہوں نے صحافیوں کے ساتھ کچھ بات کی ہے، پریس کانفرنس کی، پھر پریس کانفرنس میں انہوں نے جناب کہہ دیا کہ پریس کانفرنس گپ شپ ہوگی، وہاں یہی باتیں ہوئی کہ جناب صوبے تو بننے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بھی کہیں نہیں جا رہا، شہباز شریف بھی کہیں نہیں جا رہے، یہ اب آفیشیلی جو نا سرکاری طور پہ یہ ان کی جو گفتگو ہے صحافیوں کے ساتھ وہ اس کی ویڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ تو بہرحال میں تو تھوڑے جگے ہوئے ہیں نا انہاں نالوں۔ اچھا، بہرحال وہ اس سے وہ تاثر جو ہے اس کی وہ تو ایک طرح آپ کہہ لیں کہ نفی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے وضاحت جو ہے وہ دے دی ہے کہ جناب یہ جو سسٹم کو میں نے کہا تھا، تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ جناب میں نے یہ نہیں کہ سسٹم فیل ہو گیا جناب، یہ اب والا میں تو جب سے پاکستان بنا اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ میں نے تو یہ کہا تھا 14 گھنٹے کام کر کے بھی یعنی وہ کام کر رہے ہیں تو سسٹم کی خرابی کی وجہ سے اس کے ثمرات صحیح نہیں مل رہے، قوم تک نہیں پہنچ رہے، تو سسٹم تبدیل ہوگا تو ملک زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرے گا۔ انہوں نے یہ اس طرح کی وضاحت دے دی ہے۔ اب صوبوں والا جو ایشو ہے نا، یہ ساری تیاریاں مکمل کرنے کے بعد نا، جمع تفریقیں کرنے کے بعد یہ ایشو جو ہے یہ اچھالا گیا تھا، محسن نقوی صاحب کے ذریعے اچھالے گا۔ اور میں نے یہ عرض کیا ہے، میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں، بلکہ جب یہ طاقتور ترین شخصیت نے کچھ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی تو اسی دن میں نے جو ولاگ کیا تھا میں نے آپ کے سامنے پورا مدعا جو ہے وہ رکھ دیا تھا۔ پھر محسن نقوی صاحب کا معاملہ آ گیا بیچ میں، پھر جناب DGSPR صاحب آ گئے، پھر جناب رابطوں کی خبریں آنا شروع ہو گئیں، پھر جناب رائیونڈ میں ملاقاتوں کی بات ہونا شروع ہو گئی، پھر جناب کچھ ایسی خبریں بھی آئیں کہ جناب فیلڈ مارشل اور شاید نواز شریف کے درمیان بھی کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں۔ اور پھر رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بیان دیا، پھر خواجہ آصف نے جو بیان دیا، احسن اقبال نے جو بیان دیا، تو وہ کئی ایک ہے نا۔ پھر جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہے پیر مسعود چشتی، انہوں نے جناب صوبوں کی حمایت کر دی، تحریک چلانے کا اعلان کر دیا اگر صوبے نہیں بنیں گے۔ اور پھر جناب احسن بھون صاحب جو ہیں جو وزیر قانون اعظم وزیر تارڑ کے بڑے قریب ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ سارے فیصلے مل کر وہ کرتے ہیں، تو وہ ان کا بھی بیان میں نے پہلے بھی وہ اکنامک فورم میں انہوں نے جو بات کی تھی اور پھر جو میڈیا میں انہوں نے باتیں کی، وہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو یہ جو ایک انہوں نے بساط بچھائی تھی نا، اور شطرنج کے جو مہرے ہیں، اب مہرن پیسز کہہ لیں چلو ان کو، وہ اپنے اپنے خانے اپنے اپنے گھر میں انہوں نے فٹ کر دی، یعنی چال جو ہے پوری بنا لی۔ تو بھائی میرے، اور یہ جب شطرنج جیسا کھیل ہے جس میں چلو جو
بادشاہ وزیر باقی گھوڑا جو ہے اور فیل جو ہے ان کی تو اپنی ایک اہمیت ہے نا، توپ جو ہوتی ہے، لیکن جو پیادہ ہوتا ہے اس کا بھی ایک بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو بھائی یہاں پیادے کی بات نہیں میں کر رہا، مولانا کہ کردار، ایک طاقتور کردار جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو جناب انہوں نے یہ میری جب ان کے ساتھ بات ہوئی ہے جناب یہ ہو جو بھی یعنی کہ اس کے ہو سکتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، پھر صوبے بنیں گے، وہ تو فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل جناب فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے، ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو وہ لیکن ایک دم جو ہے نا ان کے خیالات میں ایک تبدیلی آئی ہے اچانک۔ یہ بات شروع ہوئی تھی جناب کہ ول آف پیپل سے، عوام کی، وہ کہتے ہیں جناب ریفرینڈم سے بات شروع ہوئی جناب، وہ یہ فیصلہ کر کے بولے ریفرینڈم ہوگا، پھر اعداد و شمار جو سارے اکٹھے کٹھے کیے ہوئے تھے جناب، اگر وزیر اعظم بھیجتے ہیں وہاں اسمبلی میں پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس میں کہ جناب ریفرینڈم کروایا جائے اس معاملے کے اوپر، تو پھر وہاں منظوری کے کتنے چانسز ہیں، کیا ہوگا، ریفرینڈم کیسے ہوگا، سوالات کیسے ہوں گے، کیا یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے انہوں نے ہوم ورک جو ہے مکمل کیا۔ اب جتنے بھی لوگ صوبوں کے حق میں بول رہے تھے تو وہ سب ان سے یہی تاثر مل رہا تھا جناب جو ریفرینڈم ہے، جیسے بھی کوئی بھی طریقہ ہے وہ بھی آئینی طریقہ ہی ہے نا، ریفرینڈم جو ہے کہ کوئی بھی آئینی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے ان کے لیے، اور یہ اس کی حمایت کر رہے ہیں غیر مشروط طور کے اوپر، یہی تاثر مل رہا تھا نا۔ لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ریفرینڈم کوئی نہیں ہم نے ماننا، جو ہم حمایت کر رہے ہیں نئے صوبوں کی یا صوبوں کی تقسیم کی، اس کے لوازمات کچھ اور ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں ترمیم کا طریقہ کار جو دیا گیا ہے، ہم اس کے تحت جو نئے صوبے بنتے ہیں ان کو تسلیم کرنے کے لیے، ان کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ریفرینڈم والا معاملہ ہے ریفرینڈم کو ہم نہیں مانتے، نہ ہم ریفرینڈم کی نئے صوبوں کے لیے ریفرینڈم کی حمایت کرتے ہیں۔ تو یہ تو پھر جناب وہ ایک عجیب، تو میں نے پوچھا اس نے کہا جب اس کا حل تو یہی ہے کہ جناب تمام سیاسی جماعتیں، تمام پارلیمانی سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، وہ پی ٹی آئی ہے کوئی بھی ہے، تو ان کو ایک وہ ان کا جناب اتفاق رائے ان کے درمیان پیدا کیا جائے، اور اتفاق رائے کے لیے تو پیپل پارٹی نے تو کبھی بھی نہیں ماننا، یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، وہ کہتے نہیں وہ بھی مان سکتی ہے، اس کے لیے بھی وہ راستے موجود ہیں، ان کا یہ خیال ہے۔ لیکن ہونا یہی چاہیے کہ جناب پارلیمنٹ پہلے 2/3 اکثریت سے نئے صوبوں کی منظوری دے، بل پاس کرے، پھر متعلقہ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ 2/3 اکثریت سے اس کو پاس کریں، پھر وہ کہتے ہیں نا پکا کام ہونا۔ یہ جو ریفرینڈم ہے نا، یہ تو وہ کہتے ہیں جناب بعد میں اس کے بڑے برے نتائج جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مفاد عامہ میں اور ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا یہ اگر ایسا کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک غیر سیاق و سباق سے ہٹ کے اس واقعے کو سنیے گا تو ٹھیک ہے نا، ایمینوں کوئی بندہ لبن لگ جانا جناب اس تو مراد یہ یا اس تو مراد ہوا۔ یہ آئین میں ایک آرٹیکل ہے جناب 198، وہ 198 یہ کہتے ہیں جو ہائی کورٹس ہوتی ہیں نا ان کی وہ جناب پرنسپل سیٹ جو ہے ان کی وہ کہاں پہ ہوگی اور علاقائی بینچ کتنے ہوں گے، وہ سارا کچھ اس آرٹیکل میں دیا گیا ہے۔ اور یعنی کہ جیسے لاہور ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ کی جو پرنسپل سیٹ ہے وہ ہے جناب یہاں پہ لاہور میں، اور اس کے علاقائی بینچز جو ہیں وہ بہاولپور میں بھی ہے، ملتان میں بھی ہے، اور راولپنڈی میں بھی ہے، وہاں بھی بینچ بیٹھتے ہیں، ججز بیٹھتے ہیں، وہاں بھی پٹیشنیں فائل ہوتی ہیں، وہاں بھی جو ہے 199 کے کیسز سنے جاتے ہیں، پھر دیگر اپیلیں جو ہے وہ بھی وہاں سنی جاتی ہیں، جیسے پرنسپل سیٹ پہ سنی جاتی ہیں ویسے وہاں سنی جاتی ہیں۔ تو یہ جناب یہ اس وقت فلک شیر صاحب جو تھے نا چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ میں، فیصلہ آباد میں جناب بڑی یہ تحریک شروع ہو گئی کہ وہاں بھی ایک بینچ جو ہے نا یہ بنایا جائے۔ اب یعنی کہ جیسے ملتان یا پنڈی میں ہے اسی طرح فیصلہ آباد میں بھی ایک لاہور ہائی کورٹ کا بینچ ہونا چاہیے، مستقل بینچ ہونا چاہیے۔ اچھا اب اس کے اوپر جناب وہ ہڑتالیں شروع ہو گئی، اور پریس کانفرنس جو ہیں روزانہ ہوتی تھی، گجرانوالہ کے وکلاء نے بھی جناب احتجاج شروع کر دیا، ہڑتالیں شروع کر دی جناب، یہاں بھی گجرانوالہ میں بھی ایک جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا بینچ جو ہے وہ بنایا جائے، حالانکہ گجرانوالہ اور لاہور کا فاصلہ کتنا ہے،
लेकिन बाहर उन्होंने भी मुतालबा शुरू कर दिया। अब फैसलाबाद वाला मामला ज़रा सीरियस हो गया, क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट बार जो है उसने भी शायद उसकी हिमायत कर दी कि ना ये आप करें, क्योंकि ये आमतौर पर ये होता है कि जब इलाकाई बेंच अगर कोई बनाना हो ना लाहौर, तो वो प्रिंसिपल सीट वाले जो हैं वो वकील जो हैं वो बड़ा उनको तकलीफ होती है कि जनाब हमारी प्रैक्टिस कम हो जाएगी। ज़ाहिर है जिस डिवीज़न में बनेगी वो नई वो बेंच बनेगा तो वहाँ के केसेस यहाँ लाहौर प्रिंसिपल सीट पे तो नहीं आएंगे ना, तो इनकी वकालत के ऊपर तो फ़र्क आना होता है। तो बहरहाल अच्छा, ये जो गवर्नर साहब थे ना, उन्होंने ये जो आइन का आर्टिकल है ना 198 सब आर्टिकल 4, उसके तहत ये मैं बात कर रहा हूँ। तो होता है अगर दीगर नए बेंच बनाने हो ना किसी हाई कोर्ट के, तो जो गवर्नर हैं वो ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट यानी सवाई कबीना के एडवाइस के ऊपर, और जो मुतलका चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के उनकी कंसल्टेशन के साथ, उनकी मशावरत के साथ वो नया बेंच जो है उसकी मंजूरी दे सकते हैं। तो गवर्नर की तरफ से वो शायद राय भी मांगी गई, फलक शेर साहब चीफ जस्टिस थे, कुछ चिट्ठी वगैरह आई होगी, तो वो जनाब हम ना जो कोर्ट टाइम के बाद भी वो जनाब वहाँ खबरें ढूंढा करते थे, तो वो जनाब पता चला जनाब बड़ी हलचल मची हुई है जनाब रिट ब्रांच में, फौजदारी ब्रांच में, सिविल ब्रांच में जनाब तूड़ हो पे ने जेडे मुलाजमीन ने एहलकार ने जिन्हें फाइलां थल्ले आ रही हैं ऊपर आ रही हैं जनाब, लिस्टां बन रही हैं, पता नहीं की हो रहा है जनाब। तो मैं और इमरान शफकत चले गए जनाब फलक शेर साहब के पास, चीफ जस्टिस साहब के पास, जनाब ये क्या हो रहा है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा गया हम वेले बैठे सी, मैं कह रहा हूँ किसी आरे लाइए, किसी कम से लाइए, उन्होंने ये कहा। लेकिन बाद में ये पता चला जनाब वो उन्होंने जो फैसलाबाद डिवीज़न के जो मुकदमात हैं उनकी फहरिस्त मुरतब करवाई, और उन्होंने ये फिर ज़ाहिर राय मांगी गई थी गवर्नर की तरफ से, उन्होंने भेजना था। तो उन्होंने जो भेजा कि ना वहाँ तो इतनी थोड़ी तादाद में वहाँ के मुकदमात हैं जो प्रिंसिपल सीट पे ज़ेरे समाअत हैं या ज़ेरे इल्तवा हैं कि वहाँ नए बेंच की ज़रूरत ही नहीं है। ये बन ही नहीं सकता बेंच जितने थोड़े मुकदमात की समाअत के लिए। तो ये इस तरह की राय थी। तो बाद में उन्होंने हमें बताया कि जनाब ये जो करते थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं कि वहाँ भी बनाए जनाब, फैसलाबाद में भी एक बेंच बनाए। तो वो कहते हैं कि वो जब मीटिंग होती थी ना वो अकेले आते थे, तो वो कहते थे नया नाम बनाओ, यानी वो ऊपर रौला पाते सी, अंदर उन्होंने ख्वाहिश थी कि ना छोड़ो बड़ा इंज ना करो। अब इसको स्याको सवाक के साथ ना बहरहाल जोड़ना, बहरहाल ये जो मैं मोहरे की बात करें जो थोड़ा सा अड़ गया है या खिसक गया है मोहरे से, वो ना खाने से इधर उधर हो गया है, तो वो एक दचका तो है ये वाला। लेकिन उनकी राय जो है वो मुझे थोड़ा उसमें वजन इसलिए नज़र आ रहा है कि अगर आईनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है और इत्तफ़ाक़ राय के साथ ये मामला हो जाता है, फिर इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।